अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं पाकिस्तान दुनिया के अंदर दो इंतहाई मजबूत तरीन ताल्लुकात रखने वाले ममालिक हैं। भारत के ख़िलाफ़ इसराइल और अमरीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ बढ़ते रहे हैं। CPEC मंसूबा जारी है और उनके इस मंसूबे के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फ़ौरी तौर पर तकमील भी जारी है। आप जानते हैं भारत की जानिब से, इसराइल अमरीका की जानिब से, वेस्टर्न ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के इस तारीख़ी मंसूबे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हुए हैं। अब नाज़रीन किराम, चाइना की जानिब से पाकिस्तान की नेवी को जदीद तरीन बाहरी जंगी जहाज़ बनाकर फराहम किया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान को JF-17 तैयारों की तैयारी में और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो पाकिस्तान के पास से जदीद तरीन टैंक हैं या मिसाइल हैं उनकी तैयारी में भी चाइना की जानिब से बाकायदा मुआवनत फराहम की जाती रही है। और साथ साथ नाज़रीन किराम जब से चाइना और भारत के दरमियान लड़ाई हो रही है, LAC पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं उनकी शेयरिंग का तबादला भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत जो पाकिस्तान को तोड़ने की, हमला करने की धमकियां देता है, समझ लेना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान के साथ है और जदीद तरीन जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी पाकिस्तान को चाइना के ज़रिए से मिल चुकी है। लिहाजा भारत पाकिस्तान को धमकियां देना बंद कर दे। जितना पावरफुल चाइना है उतना ही पावरफुल पाकिस्तान है। लिहाजा भारत पाकिस्तान को तोड़ने की धमकियां देने से बाज रहे, वरना नुकसान भारत ही का होगा। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। आप जानते हैं भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में इसराइली एम्बेसी पर गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ था। भारत ने पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरा और फिर इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया और अब नाज़रीन काम एक और रिपोर्ट सामने लाई गई है कि जैश उल हिंद जो दाइश की शिद्दत पसंद जमात है उसने यह हमला किया है और उसने जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये है कि यह हमला मोदी ने खुद करवाया है ताकि सिखों के प्रोटेस्ट को ख़त्म करवाया जाए। पाकिस्तान और चाइना के हाथों भारत की जो पिटाई हो रही है इससे तवज्जो हटाई जाए। और साथ साथ नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर 4 फरवरी को भारत के हंगामी दौरे पर पहुंच रहे हैं। भारत इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान कर रहा था, जिस पर ईरान ने सख्त एहतजाज किए हैं और मोदी हुकूमत से मुलाकात के लिए ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भारत पहुंच रहे हैं। कहा जाता है ये दौरा इंतहाई अहम है क्योंकि ईरान भी चाइना के ब्लॉक में है, पाकिस्तान के ब्लॉक में है। भारत ईरान पर भी प्रेशर डाल रहा है कि ईरान चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक से बाहर निकले, इसलिए ये दौरा इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये है कि पाकिस्तान और इसी तरह से जो इस्लामी मुल्क हैं उनके हक़ में ये सारे के सारे ममालिक एक हैं, चाहे ईरान हो या फिर भारत हो या फिर इसराइल हो, अमेरिका हो, इनके दरमियान कुछ ना कुछ मामलात पर इख्तलाफात ज़रूर हैं लेकिन बैकडोर अच्छे राब्ते हैं। इसकी मिसाल एक ये है कि ट्रंप के दौर में ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ बावजूद इसके कि लगाई जाती रहीं, लेकिन चाबहार पोर्ट पर काम तेज़ी से जारी रहा और ईरान से बड़े पैमाने पर भारत पेट्रोल ख़रीदता रहा, लेकिन उस पर अमरीकी पाबंदियों ने कोई असर नहीं किया, जिससे वाज़ेह होता है कि इन सब ममालिक के दरमियान बैकडोर अच्छे राबते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरीका के अंदर जो भारत के गांधी थे उनका जो मुजस्मा था उसे एक मरतबा फिर तोड़ दिया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि दुनिया भर के अंदर बिलखुसूस अमरीका और यूरोप के अंदर भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैयों में इजाफ़ा हो रहा है। आगे बढ़े काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान लड़ाई और झड़पों के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि निकोला सेक्टर एक मरतबा फिर इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों का मैदान बन चुका है। वहाँ पर भारतीय फ़ौज की पिटाई जारी है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड के अंदर भारतीय फ़ौज की में इजाफा हुआ है। बाकायदा अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो कई ज़मीन एकड़ है वो भी भारतीय फ़ौज को फराहम कर दी गई है ताकि वहाँ पर भारतीय फ़ौज चेक पोस्टें और छावनियाँ बना सके। कहा जाता है कि चाइना की जानिब से
سے بھارتی علاقوں پر کنٹرول ہو رہا ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے، بھارت سے علاقے چھینے جا رہی ہیں، چیک پوسٹیں چھینی جا رہی ہیں اور چائنا اپنے شہر بسا رہا ہے، لیکن بھارت چائنا کے مقابلے میں خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ چین کی جانب سے فوجوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور بھارت کی مودی حکومت اور مودی کا گوڈی میڈیا جان بوجھ کر حقائق نہیں بتا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ پوری دنیا اس حوالے سے یہ خبریں دے رہی ہے کہ چائنا بھارت کو نگل چکا ہے، بھارت کو کھا چکا ہے، بھارتی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ آگے بڑھیں اس جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر سکھوں کے فارمرز کے احتجاج کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سکھوں کے خلاف بی جے پی دہشت گرد حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ جب سے ریپبلک ڈے کے موقع پر ریڈ فورٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں لال قلعے پر خالصتان کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں، اس کے بعد سے 100 سے زائد سکھ لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، وہ مسنگ ہیں۔ اس حوالے سے سکھوں کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ ان کے رہنماؤں کو، سکھوں کو رہا کر دیا جائے، جیلوں کے اندر ان پر اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان پر تشدد ہو رہا ہے۔ اگر مودی دہشت گرد حکومت اسی طرح سے تشدد کا راستہ اپنائے گی تو پھر سکھ بھی حملہ کریں گے اور سکھ بھی مودی حکومت کے خلاف ہتھیار اور تلواروں کا استعمال کریں گے۔ ناظرین کرام آج مودی حکومت نے دلی کے اندر آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر مودی حکومت کسانوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، یہ خبریں بھارتی میڈیا دے رہا ہے، لیکن ناظرین کرام سکھوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک فارمرز کے خلاف بنائے گئے قوانین واپس نہیں ہوں گے، سکھ احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام مودی حکومت ڈٹی ہوئی ہے، ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کسان بھی سڑکوں پر ہیں، احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں اور خبریں یہ ہیں کہ جو صحافی کسانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسانوں کے پروٹیسٹ کے حوالے سے خبریں لکھ رہے ہیں، مضامین آرٹیکل لکھ رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں اور سکھوں کو بھی باغی قرار دے کر ان کے خلاف فوج کا تشدد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام دلی میدان جنگ بنا ہوا ہے اور مسلسل گزشتہ 24 گھنٹوں سے دلی کے اندر موبائل فون سروسز، انٹرنیٹ سروسز بند ہیں اور متعدد جو علاقے ہیں ان کو مکمل طور پر سیل کر کے کرفیو کا سما ہے، ایمرجنسی کی کیفیت ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کا کیپٹل دارالحکومت کتنی بڑی تباہی اور جھڑپوں کا شکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آنے والے 2 ہفتے بھارت کے دارالحکومت دلی کے لیے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بھی بھارتی فوج کی درندگی جاری رہی ہے۔ 4 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناحق گرفتاریاں جاری ہیں، غیر قانونی مقدمات میں ملوث کر کے انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، فیک انکاؤنٹر کے اندر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام میر وائس عمر فاروق کی رہائی کے حوالے سے آل حریت پارٹیز کانفرنس نے سخت احتجاج کیے ہیں کہ ان کو گھر کے اندر نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے، انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی پولیس کے اندر جو مسلمان ہیں، کشمیری ہیں، ان کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے تبادلے دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر کشمیری لوگوں کے گھروں کو بھارتی فوج جلا رہی ہے، پولیس ان کی املاک کو، جائیدادوں کو نقصان پہنچا کر انہیں تنگ کر رہی ہے تاکہ انہیں نکال کر وہاں ہندوؤں کی آبادکاری کی جائے، جس کے خلاف کشمیریوں نے سخت احتجاج کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے حملوں میں 3 بھارتی فوجی بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام افغانستان کے اندر طالبان کے بڑے بڑے حملے جاری ہیں۔ آج صوبہ ننگرہار کے اندر افغان طالبان نے ایک بڑا فدائی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد کابل فوج کے کمانڈوز مارے گئے ہیں۔ افغان طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق صوبہ ننگرہار کے اندر طالبان کے فدائی مجاہدین نے حملہ کر کے کابل حکومت کے پرخچے اڑا دیے ہیں اور متعدد گاڑیاں اور فوجی ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں اور 50 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام دیگر صوبوں کے اندر جن میں بادغی سے ہلمند، زابل اور اسی طرح سے بغلان کا علاقہ ہے، جہاں پر طالبان کی کارروائیوں کے اندر 20 سے زائد کابل فوجی مارے گئے ہیں اور آج مختلف صوبوں کے اندر طالبان کے سامنے 30 سے زائد کابل فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی کیے ہیں۔
جبکہ ناظرین کرام کابل حکومت نے الزام لگایا ہے کہ طالبان حملے کر رہے ہیں، حملے بڑھا رہے ہیں، لیکن افغان طالبان کا کہنا ہے کہ چونکہ نہتے شہریوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ان کارروائیوں کا، ان حملوں کا بدلہ لے رہے ہیں۔ بادغیس کے اندر بمباری کر کے 5 نہتے شہریوں کو زخمی کیا گیا ہے اور متعدد شہید بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی حکومت سے اشرف غنی نے مدد طلب کی ہے کہ طالبان کے حملے رکوانے کے لیے کابل حکومت کی مدد کی جائے، لیکن افغان طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کارروائیوں کو جاری رکھیں گے۔ اگر امریکہ بھی بدماشی کرے گا، بدعہدی کرے گا، تو امریکہ کے خلاف بھی کارروائیاں بڑھا دی جائیں گی۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے علاقائی ممالک کی 6 رکنی تنظیم بنائی ہے، جس میں آذربائیجان، آرمینیا، رشیا اور اسی طرح سے ترکی اور دیگر ملکوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی سنٹرل ایشیا کے ممالک ہیں ان کے درمیان رابطوں کا بڑھانا ضروری ہے۔ آرمینیا، آذربائیجان کے درمیان اگرچہ جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر تعلقات بہتر کرنے کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا ہے اور اس کے اندر ایران کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ تمام ممالک مل کر جو خطے کے اندر چیلنجز ہیں ان سے نمٹا جائے اور بدامنی کو اور جنگ کے واقعات کو رکوایا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترک فوجوں نے شام کے اندر آپریشن کیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 کرد باغیوں نے ترک فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر کر دیے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی کی مشہور نیوز ایجنسی اناضول نے خبر دی ہے کہ 50 کے لگ بھگ جو مہاجرین تھے جن کو سمندر کے اندر جو جا رہے تھے، ڈوبنے کا خطرہ تھا، انہیں بچا لیا گیا ہے۔ یورپ جانے والے مہاجرین کو یورپ کے ملک داخل نہیں ہونے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ترکی ان کو بچا کر اپنے ہاں پناہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے یورپ پر پریشر ڈالا ہے کہ یورپ کے اندر اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کا تحفظ ترکی جاری رکھے گا، لہٰذا مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں، اور ترکی یورپ کو وارننگ دیتا ہے کہ تعلقات مذاکرات کے ذریعے سے بہتر ہو سکتے ہیں، لہٰذا معاملات کو زیادہ نہ بگاڑا جائے، اختلافات کو جنگ کے دہانے پر نہ پہنچایا جائے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے اندر انویسٹرز کو اور انجینئرز اور ڈاکٹرز اور انتہائی اعلیٰ پیشوں کے حامل لوگوں کو نیشنلٹیاں دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ جو شہری جو فارنرز یا اجنبی ان کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ بھاری پیمانے پر کریں گے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ملک کی خدمت کریں گے، انہیں متحدہ عرب امارات کی نیشنلٹی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ UK اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی فلائٹس پر پابندی لگائی گئی تھی UK کی حکومت کی جانب سے، جس پر UAE نے سخت احتجاج کیا ہے برطانیہ کی حکومت سے کہ ان کے خلاف یہ دوہرا رویہ ترک کر دیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام پینٹاگون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب ان کا انتہائی بڑا میجر اتحادی ہے، میجر پارٹنر ہے، لہٰذا سعودی عرب کا تحفظ جاری رہے گا۔ حوثیوں کے اور ایران کے حملوں کے خلاف پینٹاگون اور امریکی فوجیں سعودی عرب کی متحدہ عرب امارات کی مدد کریں گی۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران، ترکی اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یروشلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ ایران کے اندر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایرانی بلوچستان سیستان سے تعلق رکھنے والے حکومت مخالف ایک انتہائی سیاسی ناقد کو پھانسی دے کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر الزام تھا کہ وہ سپاہ پاسداران انقلاب کے 2 کمانڈروں کو قتل کرنے میں ملوث ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق، اسرائیلی میڈیا کے مطابق مسلسل بلوچستان سیستان کے علاقے میں جو مخالفین ہیں، حکومت مخالفین، ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور بڑے پیمانے پر سیاسی ان کو ایک طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سیاسی طور پر انہیں ہراساں کر کے انہیں پھانسیاں دی جا رہی ہیں، جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیلی میڈیا نے ترکی اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے نیگیٹو رپورٹ دی ہے اور اسرائیلی حکام کو بھی خبردار کیا ہے کہ ایران کے معاملات کے حوالے سے اسرائیل کو خبردار رہنا چاہیے اور ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے بھی اسرائیلی انتظامیہ کو خبردار اور حساس رہنا چاہیے، کیونکہ ایران اور ترکی کے تعلقات اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے خلاف مسلح کارروائی کرنے کے لیے اسرائیلی امریکی حکام کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کو، جوہری پلانٹس کو تباہ کیا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں بڑے بڑے حملے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی
بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام لیبیا سے اور شام سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لیبیا کے اندر جتنے بھی فارنرز فورسز ہیں ان کو لیبیا سے نکل جانا چاہیے تاکہ لیبیا کے اندر جنگ بندی ہو سکے۔ لیکن آپ جانتے ہیں باغی حفتر کو رشیا، مصر، اسرائیل، UAE اور سعودی عرب وغیرہ سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ فائد السراج کی منتخب حکومت کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات امریکی پریشر کے بعد لیبیا کے اندر باغی حفتر کی مدد سے دور رہنے کی یقین دہانی کرا چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کے پریشر کے بعد متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اپنی فوجوں کو لیبیا سے UAE نکال لے گا، متحدہ عرب امارات نکال لے گا۔ اچھی بات ہے، اگر باغی حفتر کی مدد سے یہ ممالک باز آ جائیں تو وہاں پر جنگ بندی ہو سکتی ہے اور وہاں پر امن بھی قائم ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شامی مہاجرین ہیں، ان کے بچے ہیں جو کیمپوں کے اندر اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مدد پوری دنیا پر لازم ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔